बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एहतसाब के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। नाज़रीन, सरकारी महकमों की अगर बात करें तो उससे अवामुल नास को जो कुछ रिलीफ मिल रहा है या जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं उस पे अवामुल नास इतनी खुश नज़र नहीं आती। आवाम को हमेशा शिकवे शिकायत रहते हैं महकमों से, ख़ुसूसन उनका ये कहना होता है कि सरकारी जो अहलकार हैं वो आवाम का ख़याल नहीं रखते। इसी तरह महकमा वॉल्ड सिटी अथॉरिटी भी अंदरून शहर के मकीनों के लिए बनी और अंदरून शहर को फैसिलिटेट किया जा रहा था। वहाँ पे सकाफ़ती बिल्डिंग को बहाल करना था और नक्शा चाँद को अप्रूव करना था उनका काम। महकमा वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के अफसरान जिस हद तक डिलीवर कर सकते हैं अंदरून शहर के लोगों को वो डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन अंदरून शहर में चूँकि एक कमर्शियल मार्केट है, ताजर बिरादरी नाला नज़र आती है। उनकी नाराज़गी की कौन सी ऐसी वजूहात हैं? क्या कमर्शलाइजेशन जो है उसके ऊपर कदगन लगाई जा रही है? क्या नक्शा चाँद पास नहीं हो रहे? क्या ताजर बिरादरी पैसे जमा करवाना चाहती है? वॉल्ड सिटी अथॉरिटी भी अपने रेवेन्यू में इजाफा करना चाहती है, फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक दबंग लेडी ऑफिसर मौजूद हैं, मोहतरमा फ़ाइज़ा, जो कि डिप्टी डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल हैं और इनके पास एक इजाफी चार्ज भी है। उसके साथ साथ ये लॉयर भी हैं, लेकिन अभी ये डिप्टी डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। नहायत ईमानदार ऑफिसर होने के साथ साथ एक दबंग लेडी होना ये खराज तहसीन की मुस्तहिक हैं। यकीनन जिस वक्त एक लेडी घर से निकलती है काम करने के लिए तो उसको बहुत सारे मसाइल का सामना रहता है। ना सिर्फ उसने अपने स्टाफ को देखना है, अपने अफसरान को देखना है, उनकी बातें सुननी है, उसको अवामुन नास का भी फेस करना है, जिसमें से बहुत से लोग जो हैं वो आला अकल के हामिल नहीं होते। वो ये नहीं सोचते कि एक औरत अगर काम कर रही है तो हमने उसकी इज़्ज़त जो है वो किस तरह से करनी है। यकीनन जो नाम नहाद लोग हैं वो ख़ातून के ऊपर ख़ास तौर पे जो ईमानदार ख़ातून होती हैं उनके ऊपर उंगली उठाते हैं, उनकी किरदार कुशी करते हैं। हम ऐसे लोगों की शदीद मज़म्मत भी करते हैं और साथ ही साथ मैं ऐसी ख़ातून को अप्रिशिएट करती हूँ। मेरी तरफ़ से ऐसी ख़ातून को मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ जो कि इस मुआशरे में रह के, भेड़िया नुमा जो मुआशरा है उसमें रह के अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। तो मैं आपका तारुफ़ करवाऊँगी मोहतरमा फ़ाइज़ा से, जो कि डिप्टी डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल हैं महकमा वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, क्या कहिएगा, अंदरून शहर के लोग अभी तक वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के अफसरान से भी नाखुश हैं। अभी तक उनको ये समझ नहीं आ रही कि वॉल्ड सिटी अथॉरिटी किस मकसद के लिए बना। वो ये समझने से कासर हैं कि हमें नक्शा चाँद की तरफ आना चाहिए, हमें हेरिटेज को सेव करना चाहिए। क्या वजह है आप लोग अभी तक उनको ये मोटिवेशन दे नहीं पाए? कहाँ कोई फुकदान रह गया? या आप जब से आई हैं आपने काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि लोगों को मोटिवेट किया कि नक्शा चाँद की तरफ आएँ, फिर भी वो आपसे नाला नज़र आते हैं। इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम कोशिश करते हैं उन्हें मोटिवेट करने की कि जी आप नक्शे पास करवाएं और फिर कंस्ट्रक्शन करें। कुछ हैं माफिया कमर्शलाइजेशन की हद तक जो कि इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। देखें, अब किसी ने नक्शा जमा करवाना है, एक प्रोसीजर है, इट विल टेक 45 डेज़ एटलीस्ट, लेकिन वो इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि वो 45 दिन का भी इंतज़ार नहीं करते, क्योंकि कमर्शलाइजेशन एक हैवी अमाउंट की यहाँ पे चलती है। अंदरून शहर जो है वो एक बेसिकली इसमें शालम जो है वो एक कमर्शियल हब है और वो बीकानेर काफ़ी अरसे से है। तो जब वो ये चीज़ करते हैं और तो हम एक्शन लेते हैं, हम कार्रवाई करते हैं, रुकवाते हैं या डेमोलेशन की तरफ जाते हैं, तो उसके बाद उनकी नाराज़गी हमें आती है इस चीज़ के ऊपर कि जी आपने हमारी डेमोलेशन कर दी। तो हमने उनको पहले ही समझाते हैं कि आप बजाय कि इस स्टेज पे आएँ, अपना नुकसान करते हैं आप लोग, आप काइंडली SOPs को मद्देनज़र रखते हुए नक्शा पास करवाएं, नक्शे के हिसाब से अपनी कंस्ट्रक्शन करें।
آپ بھی لا ابائڈنگ سٹیزن ہو جائیں اور ہم بھی ایز پر SOPs آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اس چیز کے اندر. لیکن وہ اس چیز پہ آتے نہیں ہیں جلد بازی کے چکر میں، جس کی وجہ سے بعد میں ان کو نقصان ہوتا ہے اس چیز کا. اچھا میم، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ چونکہ نہایت ایماندار خاتون ہیں اور آپ کا ایک نام ہے، لوگ اس بات سے بھی خائف رہتے ہیں کہ جس بندے نے کچھ لینا دینا نہیں ہے تو وہ شاید اپنی پرسنل جو ہے نا وہ گرج بھی نکالتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے جو رشوت کو روکنا ہے اور اللیگیلٹی کو روکنا ہے، وہ شاید یہ سمجھتے ہیں شاید آپ پرسنل ہو رہی ہیں ان سے. اس طرح کے بھی کچھ آپ کے سامنے آئے ہیں کوئی واقعات؟ دیکھیے گورنمنٹ سرونٹ کبھی پرسنل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نہ ہم جانتے ہیں کسی کو، نہ ہی مطلب اتنا کوئی ہے نہیں ایسا بندہ جو بہت مشہور ہو اور جانتا ہو سب کو. تو ہمارا کام ہے اپنی جاب کو جسٹیفائی کرنا، اچھے طریقے سے پرفارم کرنا، کیونکہ ہم نے اللہ کو جواب دینا، انسانوں کو نہیں دینا. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی پرسن، ہمارا کسی چیز میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، ہم نے اس کو پرفارم کرنا ہے اچھے طریقے سے SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے بس. اور تو پھر کیا وجہ ہے میڈم، جب سے آپ آئی ہیں تب سے لوگ جو ہیں وہ خائف ہیں اس بات پہ کہ یار میڈم کب جائے گی، ٹکٹکی لگا کے بیٹھے ہیں، تو آپ نے کون سی ایسی ان کو جو ہے نا وہ کانٹا چبھو دیا ہے کہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید میڈم جو ہیں وہ رکاوٹ بن رہی ہیں ہمارے ان کاموں میں، یا میڈم کی وجہ سے ہم لوگ کام نہیں کر پا رہے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپ کی یہ ایمانداری جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے؟ دیکھیں ہر انسان کو ایماندار ہونا چاہیے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینا، انسانوں کو میں نے پہلے ہی بتایا نہیں دینا. مجھے نہیں لگتا اس طرح سے کوئی سین ہے. لوگوں کا اپنی پراپرٹی ظاہری بات ہے وہ مالک ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے جب ہم آپریشنس کرتے ہیں، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم جب پہلے انہیں سمجھانے جاتے ہیں کہ آپ یہ مت کریں آپ کا نقصان ہوگا، بعد میں بھی آپ نے ڈیمولیشن کرنی ہے تو پہلے آپ اپروول لے کے کر لیں. تو مجھے نہیں لگتا اس طرح. ہاں یہ ضرور ہے کہ تھوڑا سا اس چیز کو ضرور لوگ کہتے ہیں کہ میں سخت ہوں، لیکن میں سخت صرف اپنے SOPs کے حوالے سے، بیکاز آئی نیڈ ٹو آنسریبل ٹو ایوری بڈی. مجھے گورنمنٹ کو بھی جواب دینا ہے، میری اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے، پھر آپ جیسے رپورٹرز بھی ہیں جن کی آنکھوں سے کچھ چھپا نہیں رہتا. تو اگر اس طرح کی سین ہوتا، کوئی ایسی چیز ہوتی تو وہ منظر عام پہ ہوتی. تو ایک آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ سے سابقہ جو ادوار کے لوگ تھے انہوں نے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے قائل نہیں کیا کہ آپ لوگ اس ٹریک پہ چلیں، نقشہ جات جمع کروائیں یا اللیگیلٹی اتنی نہ کریں؟ ڈیفینیٹ اگر آپ کے سابقہ جو افسران ہیں وہ انہیں پابند کرتے تو میرا خیال ہے آپ کو اتنی محنت کرنی نہ پڑتی اور آپ کو یہ بھی نہ سننا پڑتا کہ آپ زیادہ سخت ہیں. میرے نہیں خیال سے، بیکاز میں نے دوسروں کے ادوار میں دیکھا نہیں ہے، اتنا میں فونڈ آف نہیں ہوں. جتنے بھی پیچھے لوگ کام کر چکے ہیں وہ اپنی ایفرٹ ضرور کرتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرے. کون چاہے گا اللیگیلٹیز ہوں؟ گورنمنٹ تو کبھی بھی نہیں چاہے گی کوئی اللیگیلٹی کرے. تو ایفرٹ سارے پٹ اپ کرتے ہیں، اس جسٹ تھوڑے ڈفرینٹ ویز ہوتے ہیں انسان کے. میرا وے یہ ہے بیکاز آئی تھنک کہ لوگوں کو پہلے اپروچ ہم بڑے طریقے سے آرام سے سمجھا کے کرتے ہیں. آپ کے توسط سے، بہت میڈیا چینلز کے توسط سے ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ لا کو وائٹ کریں، لا کو جو ہے وہ مانیں، SOPs کے حساب سے اپروول لیں اور پھر کنسٹرکشن کریں. دیکھیں ایک بندے نے اپروول لی ہے تو اس نے اپنی کنسٹرکشن کرنی ہے، کون روکے گا اس کو؟ جا کے کس نے تنگ کرنا ہے اس کو؟ اس کے پاس لا ہے، اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، اس نے اجازت لی ہے، اس نے پیسے جمع کروائے ہیں، ہوگی اس کی کنسٹرکشن. ایک غیر قانونی تعمیر ہے، آپ کو ہر وقت ٹینشن ہے کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اس طرف سے، لیکن وہ اس طرف آتے نہیں ہیں. کیوں؟ انہیں شارٹ ٹائم میں اپنی چیز چاہیے ہوتی ہے کمپلیٹ، جو کہ ایسا ہو نہیں سکتا. یہ جو لینڈ مافیا ہے جو پرووک کرتا ہے سب کو کہ اس طرح، میری ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ SOPs کے حساب سے اپروول لیں اور پھر کنسٹرکشن کریں. ہم یہاں پہ کسی کو اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن وہ تب ہے نا جب آپ ہماری بات انڈرسٹینڈ کریں گے. اچھا میم، لوگوں کو فیسیلیٹیشن آپ لوگوں کی طرف سے نظر نہیں آتی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم میپ جمع کروا دیتے ہیں تو 45 ڈیز آپ لوگوں کی طرف سے ہیں کہ 45 ڈیز میں ہم لوگ آپ لوگوں کو میپ اپروو کر دیں گے اف اس کے اندر کوئی اللیگیلٹی نہ ہو اور آپ کے میپ کے اندر کوئی سکم نہ باقی رہ جائے، دین آپ اس کو 45 ڈیز میں کلیئر کر دیں گے.
जिस वक्त मैम आपके पास पे ऑर्डर आ जाता है, इट मीन्स के सारे प्रोसीजर से वो फाइल निकल के आगे चली गई, तो आप लोगों की तरफ से तब तक उसको काम नहीं शुरू करने दिया जाता जब तक उसको आप स्टेज 1 का लेटर नहीं दे देते। इसकी वजह क्या है? अगर मैप जमा हो गया, उसके डिमांड नोटिस जमा हो गए, आपके पास पे ऑर्डर आ गया, उसकी एक भारी अमाउंट जो भी, अगर रेजिडेंशियल है तो उसकी जितनी अमाउंट बनती है या कमर्शियल की जितनी बनती है वो बंदा जमा करवा देता है, तो उसके बाद उसको इजाज़त आपकी तरफ से क्यों नहीं है? आपसे पहले जो लोग थे वो इजाज़त दे देते थे, इसकी बड़ी वजह क्या है? ये एक प्रोसीजर थिंग है। फाइनेंशियल चीज़ें जो होती हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है, और वहाँ से ये एम्बार्गो आता है कि जब तक क्लैरिटी नहीं हो जाती तो तब तक हम अप्रूवल लेटर नहीं दे सकते। अब एक बंदे ने पे ऑर्डर जमा करवा दिया और वो बाउंस हो गया है या वो नहीं हुआ और हम उसे करने देंगे, हम दोबारा उसे कहीं समझाएंगे जी ये तो बाउंस हो गया, आप इसको ठीक करके लाएं, तो वो नहीं आते फिर। ठीक है, तो अभी लोगों में ये पता नहीं चलता, तो वो फाइनेंशियल प्रोसीजर्स जो है ना वो फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है। हमें सिर्फ ये पता है कि जब जैसे ही अप्रूवल लेटर आएगा आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, हमारे एसओपीज में ये है। तो जैसे ही हमें कॉपी आती है अप्रूवल लेटर की, हम साइट ऑफिस भेजते हैं, हम कहते हैं जनाब इन्होंने अप्रूव करवा लिए, अब ये अपने अप्रूवल के हिसाब से काम कर सकते हैं, तो इनको फिर तंग नहीं कोई करेगा। लेकिन अगर अप्रूवल लेटर नहीं है तो फिर हम किस तरीके से उन्हें इजाज़त दे सकते हैं, जबकि वो क्लैरिटी होके भी फाइनेंस से नहीं आया। फाइनेंस से फाइल क्लियर होके यूपी में वापस जाती है और वहाँ से फिर उसको लेटर इशू होता है। ये अप्रूवल की भी थोड़ी सी डेफिनेशन मैडम ज़रा बता दीजिएगा कि स्टेज 1, 2 फिर 3। आज तक मैंने तो बहुत कम ही नक्शे देखे हैं जो कि 3 तक जाते हों, फिर उसके बाद सेंशन लेटर है। बट लाहौर के 9 जोन है, 9 जोनों में बड़ा इजी प्रोसीजर है। वॉल सिटी अथॉरिटी का प्रोसीजर थोड़ा टफ क्यों है? इसको इजी क्यों नहीं करते ताकि लोगों की एक्सेस में हो जाए? हमारे डिप्टी डायरेक्टर जो अभी रिसेंटली यहाँ पे डिप्यूट हुए हैं वो इस पे वर्क कर रहे हैं, ही इज़ वर्किंग ऑन इट। और बेहतर यही है कि नक्शा जात के हवाले से वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं, कुछ सारे एसओपीज़ चीज़ें वो उनको डिटेल में पता है। मुझे सिर्फ इतना, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका नक्शा अप्रूव हो और आप काम करें। मैंने इलीगैलिटीज़ देखनी होती हैं और इलीगल कंस्ट्रक्शंस देखनी होती हैं, तो मैं सिर्फ फोकस वो करती हूँ। लेकिन मैं ज़रूर लोगों को मोटिवेट भी करती हूँ और अर्बन प्लानिंग को भी बहुत कहती हूँ कि लोग आ रहे हैं, हम उन्हें फैसिलिटेट करना, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का भी यही स्टांस है कि हम लोगों को फैसिलिटेट करें, उनके नक्शे अप्रूव करें ताकि वो इलीगैलिटी से बचें। पिछले दिनों आप ही ने हमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि आप अर्बन प्लानिंग को भी देख रही हैं, तो अब आपके पास वो चार्ज नहीं है क्या? नहीं, अर्बन प्लानिंग को इंडिपेंडेंट जो है वो कर दिया है, और ताकि वो अपना प्रोसीजर अच्छे से तरीके से, बेहतर तरीके से चला सके। और लास्ट टाइम वो, क्योंकि उसके पास कोई हेड मौजूद नहीं था उस वक्त इंडिपेंडेंट, तो वो मेरे साथ कोलैबोरेशंस में चल रहे थे। लेकिन अब जो है उनके पास एक इंडिपेंडेंट, एक बड़ा अच्छे कॉम्पिटेंट इंसान जो हैं वो उनको हेड कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ही विल। मैम आप तो दोनों का जाहिर है चोली दामन का साथ है, आपसे चीज़ होके उधर जाती है, उधर से होके इधर आती है, तो डेफिनेट आप लोग एक दूसरे के राब्ते में तो हैं। अगर स्टेज 1 का लेटर आ जाता है तो उसमें आप लोग वहाँ पे इन्फोर्समेंट जो है वो एक मंजिल डालने देती है, फिर आपका स्टेज 2 का लेटर जारी होता है, फिर 3 का होता है, तो इसमें तो काफ़ी जो है ना टाइम टेकिंग ये काम है। तो बेचारा क्लाइंट तो इतना इंतज़ार नहीं करता, उसने तो अपनी बिल्डिंग बनानी होती है। मतलब 1.5 माह अगर वो इंतज़ार कर रहा है आपके नक्शे का, फिर वो स्टेज 1 का 2 का, तो आप नहीं समझती कि आपको बैठ के ये अर्बन प्लानिंग से बात करनी चाहिए कि यार ये स्टेज 1, 2 जो है इनको ख़त्म होना चाहिए, एक ही दफ़ा आप सेंशन लेटर दें ताकि अगले बंदे को रिलीफ दिया जाए, अगर आप फैसिलिटेशन की बात करती हैं तो? किसी हद तक आपकी बात ठीक भी है, लेकिन इसमें क्लाइंट की भी गलती है कि जब उसका फर्स्ट स्टेज क्लियर हो जाता है वो आता ही नहीं स्टेज 2 के लिए। हम ऑलरेडी उसको कहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जी अब कंप्लीट हो गया, आप जाके स्टेज 2 का लेटर, लेकिन वो आना ही पसंद नहीं करते। जब वो आना ही पसंद नहीं करते तो वो ब्लेम हम वॉल सिटी पे तो नहीं डाल सकते कि जी हमें 2 का नहीं मिला, 3 का नहीं मिला। हम तो कहते हैं आप आ जाएं, लेकिन सेकेंडली आपका किसी हद तक आपका सजेशन भी अच्छा है, जिसके बारे में हम यूपी को ज़रूर बताएंगे, अर्बन प्लानिंग विंग को, ताकि वो इसको मेहनत करे, थोड़ा देख ले कि ये बेटर है या नहीं है, तो फिर उसके लिए फिर ले लेंगे इजाज़त इस। अच्छा मैम, ये भी बताइएगा कि अगर स्टेज 1 का किसी के पास लेटर है, आप चूँकि इस वक्त हेड कर रही हैं इसको, तो डेफिनेट आप अपने नीचे जितना स्टाफ है उन्हें आप कम्युनिकेट करती होंगी
کہ آپ سب کو کنونس کریں کہ سٹیج 2 کا لیٹر لے کے آئیں, تو وہ کنونس کرنا جو ہے وہ اگلے بندے کو تھریڈ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ایک نیا جھنجھٹ ہے. تو اگر فرض کریں وہ سٹیج 2 کی طرف نہیں آتا تو کتنا کمپلسری ہے آپ کے سٹاف کے لیے کہ وہ ان کو جا کے انٹیمیٹ کرتے ہی رہیں یا کام رکوا دیں یا اس ٹائم میں ان کو کام بالکل نہ کرنے دیں, کہیں جی جب تک آپ سٹیج 2 کا لیٹر نہیں لائیں گے آپ کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا, یہ کتنا کمپلسری ہے؟ اربن پلاننگ کی طرف سے ہمیں ریزرویشنز آ رہی تھیں اس بارے میں کہ جی سٹیج 2 کا لیٹر ہونا چاہیے اور یہ انہیں کمیونیکیٹ کریں. پہلے کا تو مجھے نہیں پتہ, لیکن ہم نے اس چیز کو ضرور سٹانس لیا ہے کہ ہمیں ان کو لوگوں کو انٹیمیٹ ضرور کرنا ہوتا ہے کیونکہ کو ریلیٹڈ ہیں. وہ ہمیں مارک کرتے ہیں نقشے کی امپلیمنٹیشن کے لیے. ہمارا ایک سیگمنٹ ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بلڈنگ کنٹرول جنید منصور صاحب اسے دیکھ رہے ہیں, تو وہ پھر نقشے کے امپلیمنٹ کرواتے ہیں اور وہ پھر کمیونیکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ جی آپ سٹیج 2 کا لیٹر لیں, سٹیج 3 کا لے کے آ جائیں. تو اربن پلاننگ کی ریزرویشن تھی اس حوالے سے, تو پھر ہم انہیں کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس بارے میں. اچھا میم, ابھی آپ کے دور میں کس حد تک ایلیگیلٹی جو ہے وہ کم ہوئی ہے؟ ختم تو میں نہیں کہہ سکتی, وہ اس لیے کہ ختم ہوئی نہیں ہے, لیکن یقیناً کم ضرور ہوئی ہے. وہ جو مارکیٹ میں بوکھلاہٹ ہے, ایک تاجر برادری کا خائف ہونا ہے, وہ یقیناً اس بات کا ثبوت ہے, اس بات کا غماز ہے کہ آپ نے سٹک جو ہے وہ کام رکھے ہیں وہاں پہ. آپ کی سٹکنس یہ شو کرتی ہے کہ آپ ایلیگیلٹی کم ہونے دے رہی ہیں, بٹ ساری ایلیگیلٹی تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتی. کس حد تک قابو پا سکی ہیں آپ؟ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایلیگیلٹیز پورے دنیا میں ہیں, ہر کوئی کرتا ہے. اشارہ توڑ دیا, سڑک رانگ کراس کر لی, ایگزامپل ڈیلی بیس پہ ہوتا ہے. تو ہم کس حد تک کنٹرول جیسے انہیں کر سکتے ہیں اسی طرح اس حد تک کنٹرول ہم بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 100% تو کچھ بھی نہیں پاسبلٹی. آپ کو پتہ ہے کہ معاشرہ اس طرح سے ہے کہ اللیگیلٹیز کرتے ہیں لوگ, لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اللیگیلٹی کو جس قدر ہو سکے کنٹرول کریں, اور لوگوں کو اس بارے میں بھی سمجھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ ایک چیز کو اللیگل نہ سٹارٹ ہی نہ کریں. آپ آ کے نقشہ جمع کرائیں, آپ پھر حق سے بنائیں. ایک اپروو چیز ہے نا, ایک اپنا گھر ہے تو بندہ آرام سے جیسے ایک رینٹڈ ہاؤس ہے تو بندہ کہے گا یار مالک مکان نہ نکال دے اور یہ وہ. تو یہ چیز انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے, ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اپنے لا کو بھی دیکھنا ہے, SOPs کو بھی امپلیمنٹ کروانا ہے. اچھا, چونکہ آپ کام بند کرواتی ہیں تو لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ انہیں تنگ کر رہی ہیں. یہ ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ شاید میڈم بہت سخت ہیں, وہ باقیوں کو تو کام کرنے ان کے تو ہو رہے ہیں, یا ہمیں وہ زیادہ سٹک جو ہے نا وہ نظر سے دیکھ رہی ہیں. اس طرح کا بھی رویہ جو ہے وہ لوگوں کا ہے. یہ لوگوں کی ازمپشنز ہیں, اور ازمپشنز کے پرسیپشنز کے اوپر تو ہم نہیں چل سکتے. ایسا نہیں ہے کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہے. ہم جتنی لیگیلٹیز ہوتی ہیں, جتنی نوٹس میں آتی ہیں, سب پہ ایکشن لیتے ہیں. کچھ حساس اہمیت رکھتی ہیں جو کہ جس میں گورنمنٹ لینڈ انوالو ہو, یا جس میں کوئی ڈینجرس ہو, ایڈجسٹنٹ بلڈنگ کو خطرہ ہو, انسانی جانی مال کو بہت خطرہ ہو, اس کو ہم تھوڑا زیادہ اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں کیونکہ اس میں پبلک ایٹ لارج کا جو ہے انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے. اس کے لیے ہم تھوڑا سختی ضرور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں, لیکن ویسے ہم ساری لیگیلٹی پہ اپنے ایز پر ایکٹ جو ایکٹ نے ہمیں اختیار دی ہیں ہم اپنی کارروائی پوری کرتے ہیں. اچھا میم, آپ کا تعلق چونکہ بیسیکلی آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں لینڈ اینڈ ریکارڈ کی بھی, اور آپ کی گہری نظر ہے کہ کہاں سرکار کی جگہ ہے, کہاں نزول کی جگہ ہے, کہاں کارپوریشن کی جگہ ہے, کون سی جگہ پرائیویٹ ہے, آپ کی گہری نظر ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جتنی اندرون شہر میں سرکاری گلیاں ڈل رہی ہیں, سرکاری جگہ پہ قبضے ہو رہے ہیں, یقیناً آپ نے 1-2 آپریشن بھی وہاں پہ کیے ہیں, تو آپ سبھی کو واگزار کروا سکی ہیں ابھی تک, یا کہ آپ کی پائپ لائن میں ہے کہ آپ نیکسٹ اس کے اوپر امپلیمنٹ کروائیں گی؟ دیکھیں, جو 15-20 سال پرانی گلیاں ڈلی ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی آپریشنس کے آرڈرز ہیں ہمیں تو ٹھیک ہے, لیکن ہم نے فیزیبلٹی دیکھنی ہے, ایڈمنسٹریشن کی ہیلپ دیکھنی ہے, اور جیسے ہی ہمیں پولیس کی ہیلپ ملتی ہے تو ہم آپریشن کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک پراپرٹی پہ آپریشن کیا تھا, بیکاز آئی کانٹ نیم اٹ, بیکاز وہ آپ کو پتہ پھر برا لگتا ہے انہیں. ہم نے وہ آپریشن کیا تھا, اس میں تھوڑی نزول لینڈ تھی LDA کی پرانی, اور اس کو ہم نے واگزار کروا لی ہے. اور بھی اس طرح کے 2-3 آپریشنس ہم نے کیے ہیں, لیکن پھر میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ اللیگیلٹیز جو ہیں نا وہ یہ ٹائم کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں.
जो लोग हैं वो शायद हालात की वजह से या जो भी कह ले वो इस तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहते प्रोसीजरल थिंग्स में। लोगों को है कि बस आज हो कल हो, हमारी ज़मीन हम जो मर्ज़ी बनाएं। ऐसा नहीं होता क्योंकि जो एक लॉ ऑफ लैंड होता है उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। ये बात ज़रूर है कि MCL का जो रिकॉर्ड है उस हिसाब से तो पूरा शहरी कॉरपोरेशन का है, फिर उस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन, तो फिर बाद में वो फिर रजिस्ट्रियाँ हुई, ये हुआ, वो लंबा प्रोसीजर है। तो जब आइडेंटिफाई हो जाती है कोई तो हम ज़रूर उसके ऊपर अपनी कार्रवाई करते हैं, कोशिश करते हैं उसे जल्द से जल्द वागज़ार करवा लें अगर हमें पुलिस की मदद मिल जाए। बिकॉज आपको पता है वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव एरिया है अंदरून शहर, वहाँ पे तो हर जगह इतनी सेंसिटिव है और लोग जो हैं वो उस तरह का मिजाज नहीं है उनका समझने का भी, तो फिर वो हमें ध्यान देना पड़ता है, अपने सारे SOPs और सिक्योरिटी देख के फिर करते हैं। अच्छा मैम, ताजर बिरादरी का कहना है ख़ासतौर पे आपको पता है कि वो एक हब है, कमर्शियल मार्केट्स हैं, वहाँ पे ज़्यादातर बिज़नेस कम्युनिटी है। बिज़नेस कम्युनिटी का ये कहना है कि आप शायद चंद एक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आपने ऑपरेशन किया है जो कि सरकारी, आपने अभी कहा कि नज़ूल की जगह, ये आपको पिन पॉइंट करवाई गई, तो चंद एक को आपने सहूलत दी है। अब चूँकि आप नहायत ईमानदार ऑफिसर हैं और मैं इस बात को बड़ा अच्छे से जानती हूँ कि आपके रहते इस तरह की चीज़ हो नहीं सकती, तो इस बात का आप किस तरह से जवाब देना चाहेंगी कि अगर ताजर बिरादरी ये कहती है कि आपने ये ऑपरेशन किया, अगर ये नज़ूल की जगह है तो इसके मुकाबले में और भी तो कई जगह हैं, जैसे कि हम बात कर लें शाह आलम मार्केट में 2059 प्रॉपर्टी है, उसमें सरकारी गली है, चाहे वो माइनर सी है, आपका वहाँ पे ऑपरेशन आपने क्यों नहीं किया, जबकि उसका मैप भी जो है वो इतना प्रूव नहीं है कि उन्होंने कितनी हाइटेड वो बिल्डिंग हो गई है, इस पे क्या कहेंगी? मैंने फिर वही बात आपको रिपीट करी, पिक एंड चूज़ कुछ नहीं होता। लोगों की प्रिजम्पशन और एजम्पशंस पे तो हम नहीं चल सकते ना, लोग तो कुछ भी कह देंगे, वो आपको भी कुछ कह देंगे जब आप जाएंगी कि जी ये हमें तंग करने के लिए आई हैं, जान के हमें तंग कर रही हैं। मैंने पहले कहा कि आप एक ईमानदार खातून हैं और हम इस बात को ऑन करते हैं। एजम्पशन और प्रिजम्पशंस पे नहीं चला जाता, रियलिटी डिफरेंट होती है। और जब मैं आई थी तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड जगह थी, ठीक है, और हम मैम वो बिल्डिंग आपके रहते बनी, वो 2059 आपकी रहते बनी वो बिल्डिंग? नहीं जी, आपको गलत फहमी हुई है। मेरे पास स्टैटिस्टिक्स होते हैं, हमें पता होता है, हमने उसके ऊपर ऑपरेशन भी किया था। उसका ऊपर वाला फ्लोर जो है हमने रिमूव किया है उस पर तो अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। उसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर को हमने रिमूव किया है और उन्होंने आके यहाँ पे रिवाइज अपने नक्शे जमा करवाए हैं कि जनाब हमें इजाज़त दी जाए बनाने की, जो अर्बन प्लानिंग में भी प्रोसेस में पड़े हुए हैं। इसके अलावा भी शाह आलम एक हब है और हम चाहते हैं कि उनकी जो रिजर्वेशंस हैं अबाउट बेसमेंट और हाइट, वो बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। उनकी रिजर्वेशन अपनी जगह ठीक भी हैं और हमने इसके ऊपर थोड़ा होमवर्क भी किया है। हमने अपने प्रपोज़ल भेजे हैं कि जी जो कमर्शियल एरिया है उसके लिए थोड़ा सा हमें अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं उस सिलसिले में, अगर हो जाते हैं तो गुड। मैम आपने पिछले दिनों तो काफ़ी ज़्यादा एक ये मुहिम चलाई थी कि हम अमेंडमेंट्स करेंगे, 70 फीट हाइट तक जाएंगे और एक बेसमेंट की इजाज़त देंगे, उसका क्या बना? मैंने आपको बताया हम उस पर होमवर्क कर रहे हैं। हमने उसको कंप्लीट अपना प्रपोज़ल रेडी करके भेजा है अर्बन प्लानिंग विंग को, ताकि वो एक टेक्निकल बेस पे देख लें और जोनिंग के हिसाब से देख लें। उसके बाद हम उसको फर्दर प्रोसेस के लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारा कंसर्न था कि शाह आलम पुराना भी है और थोड़ा सा वहाँ का जो रिजर्वेशन है ताजिर की, हम उसे थोड़ा सा बेहतर करके उनके लिए भी थोड़ा सा फैसिलिटेशन करें। लेकिन सेम टाइम पे हम उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप लोग इलीगैलिटीज़ ना करें। देखिए हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना, हम तो प्रपोजल्स की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा उनके लिए फैसिलिटेशन के लिए कि उनकी चीज़ें चेक कर लें अमेंडमेंट्स को लाके, लेकिन उनको भी समझने की ज़रूरत है कि गैर कानूनी तमीरात को वो ना करें। तो ये चीज़ उनको भी समझना चाहिए। हमसे तो सब उम्मीद करते हैं, आप खुद भी तो देखें ना। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया। मुझे ये बताएं मैम कि जो ये चीज़ नहीं समझ रहे, तो फिर आपकी तरफ से उनके खिलाफ इक़दाम तो होने चाहिए ना, कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। तो फिर ये इम्तियाजी सलूक क्यों? चंद एक की प्रॉपर्टीज़ को हिट करना और बाकी भी तो इलीगैलिटीज़ हो रही हैं। 14 मंजिलें शाह आलम मार्केट में हैं, तो आपकी नज़र में वो इलीगल नहीं है क्या? उनके मैप फुल अप्रूव हैं? मेरे पास एक लिस्ट है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँ।
میں نے پھر آپ کو ایک ہی چیز بار بار میں ریپیٹ کر رہی ہوں, آپ کی پریزمپشن ازمپشن اور پک اینڈ چوز والی بات کو میں ہمیشہ ہی نگیٹ کروں گی, بیکاز وہ آپ لوگوں کی تھاٹ ہے کہ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا کسی سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہم یونانی مسیح سب پہ چلتے ہیں. ہمیں پولیس اسسٹنس ملتی ہے تو ہم آپریشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں آرڈرس ملیں گے, ہمیں اسسٹنس ملے گی, کیونکہ ہائی ریزسٹنس ایریا ہے شالم. آپ کو بھی پتہ, آپ بھی جا کے دیکھ لیں, کسی کی پراپرٹی پہ اس طرح چلے جانا تو وہ آپریشن کے لیے تو ایک رسک آ جاتا ہے لائف کا. اور ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اس پہ خط لکھے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں مل کے آپریشن کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ شالم ایک چھوٹا ایریا نہیں ہے, بہت سینسٹائز ایریا ہے. تو ہمیں ہر چیز کو ایس او پیز کو مد نظر رکھ کے اس کے اوپر کرنا پڑتا ہے. اور ہمارے انشاءاللہ اپ کمنگ ویک میں لائزون ہوا ہے وہاں کی کچھ پراپرٹیز کا, جو ہم ہوپ فلی کر پائیں گے اگر ہمیں پولیس اسسٹنس اچھی مل جاتی ہے, ریزرو اچھی مل جاتی ہیں. آپ کو نہیں لگتا میم کہ پولیس کی بھی اپنی مداخلت ہے, وہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم آپ کو اپنی اسسٹنس دیں, کیونکہ ان کے اپنے بھی کچھ معاملات ہوں گے؟ سمجھتی ہیں آپ کہ کچھ اس طرح کا بھی ہے سین؟ دیکھیں کیشور, یہ تو پھر میں وہی کہتی ہوں, ہم کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے تو اپنا پتہ ہے یا میرے ادارے کا پتہ ہے, پولیس والوں کو ان کا اپنا پتہ ہے. ہم یہ کہہ نہیں سکتے جب تک ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو, جب تک ہمارے پاس کوئی کلو, تو ہم کسی پہ الزام لگائیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. میں خواہ مطلب کوئی بھی آپ کو کچھ کہہ دے تو آپ کہیں گی جی ایویڈنس لے کے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ جو پریزمپشنز ہیں نا, ایزیوم کر لینا کہ یہ فلانا بندہ یہ کر رہا ہے, جان کے کر رہا ہے, ایسا ہے ایسا ہے, یہ غلط چیز ہے. اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے, اس کو تھمنا چاہیے, کیونکہ اس سے پھر آپ جو محنت کر رہا ہوتا ہے انسان, جو کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں, وہ پھر ڈسکریج ہوتا ہے ان چیزوں سے. اچھا میم ایک بات بتائیے گا, آپ کے انسپیکٹرز کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 7 دن میں ہم آپ کو نقشہ پاس کر کے دے سکتے ہیں؟ چند پلازا مالکانز کی طرف سے مجھے یہ کہا گیا کہ 7 دن میں نقشہ پاس کر کے دے رہے ہیں فلاں انسپیکٹر. تو یہ گدڑ سنگھی ہمیں بھی بتا دیں میڈم. پلازا مافیا تو کچھ بھی کہے گا تو اس پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے, ان سے کہ ثبوت لے کر آئیں پھر بات کریں. 7 دن میں نقشہ اگر پاس ہو سکتا ہے تو ویل اینڈ گڈ یار, اندرون شہر کے لوگوں کے تو جو ہے نا مسائل ہی ختم ہو جائیں گے. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پلازا مافیا آپ کو کہہ رہا ہے, میں آپ کو یہی تو کہہ رہی ہوں. ہم مافیا نہیں کہا, میں نے کہا پلازا مالکان, پلازا مافیا نہیں کہا. ایک ہی بات ہوئی نا, پھر وہ کہہ رہے ہیں تو وہ ثابت بھی کر رہے ہیں. اگر ایسا ہے, الزام لگانا بہت آسان ہے کسی آفیسرس پہ کہ الزام نہیں ہے تو اچھی بات ہے نا کہ 7 دن میں اگر نقشہ پاس ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے. آپ کروا ہی نہیں سکتے, اربن پلاننگ کا کام ہے وہ پاس کرنا, اس نے اپنے ایس او پیز میں دیکھنا ہے. اس میں ہم کہاں سے آ گئے, ہم تو کریں. یہ بات کہی جائے ان سے کہ آپ میڈم سے یہ ڈسکس کریں کہ 7 دن میں اگر واقعی نقشہ پاس ہوتا ہے تو اللہ کی قسم بہت سے لوگ لائن لگی ہے جو 7 دن میں نقشہ پاس کروانے کے لیے منتظر کھڑے ہیں لائنوں میں. آپ ان سے کہ اربن پلاننگ میں ڈپٹی ڈائریکٹر احمد عثمان دیوان کام کر رہے ہیں, آپ ان کے پاس آئیں, اپنی ریزرویشنز بتائیں, اپنی اپلیکیشن جمع کروائیں, اپنے نقشے پروف کروائیں اور کام کریں. ہی از ویری سپورٹنگ, ان کی ٹیم بہت اچھی ہے, وہ کام کر رہی ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سپورٹنگ ٹیم ہے, کام کرنا چاہتی ہیں. ابھی میڈم ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دس بریک. محترمہ فائزہ ڈپٹی ڈائریکٹر بلڈنگ کنٹرول ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خوبصورت باتیں کر رہی ہیں جیسی وہ خود خوبصورت ہیں. اور ان سے ابھی ہم جان لیتے ہیں کہ میڈم کیا کہیے گا, اندرون شہر میں یہ ایک واویلا ہے کہ آپ کے دور میں آپریشن ہوتے ہیں اور آپ یقیناً سختی سے کام لیتی ہیں, آپ نو کمپرومائز. تو چند لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے جو اسٹاف کی جو پسند کی پراپرٹیاں ہیں یا جن سے ان کے روابط ہیں ان پہ آپ آپریشن نہیں کر رہی, چند ایک پہ جن پہ پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے آپ نے ان پہ آپریشن کیا. جیسے کہ ایک ایگزامپل ہے, پاکستان مارکیٹ میں کچھ پراپرٹیز ہیں, ان کے نمبر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. اس پہ سنا ہے عام معافی کا اعلان کیا گیا کہ ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا. کیا آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ بالکل بھی نہیں. اور جو آپ نے پہلے بات کی, میں اس کو پہلے ریورٹ کرنا چاہوں گی کہ جی یہ روابط کیا ہیں,
یہ روابط معذرت کے ساتھ گورنمنٹ آفیسر ہو کے روابط کچھ نہیں ہوتے. ہم نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے اور ہم نے صرف اپنا کام ہی کرنا ہے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اے ہے, بی ہے, سی ہے, اینی بڈی. ہم نے اپنی اتھارٹی کو جواب دینا ہے اور ہم نے اپنا کام کرنا ہے. تو اگر کوئی انلیگیلٹی کر رہا ہے اور اگر ہم نے ایکشن نہیں لیا تو آپ بتائیں. میرے ظاہری بات ہے, میں ایک سیٹ پہ بیٹھی ہوں تو میرا اسٹاف جو ہے وہ فیلڈ اسٹاف, اس نے اس کو چیک کرنا ہے, اس سے مجھے کمیونیکیٹ کرنا ہے. جہاں مجھے کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے, اور میں آج بھی گئی ہوئی تھی, خود بھی آج میں نے پورا اندرون شہر کا سروے کبھی کہیں گیٹوں سے نکل چیک کرنے کے لیے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو میرا کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں عوام سے بھی بات کرتی ہوں پراپرٹی کے اوپر جا کے کہ جی بتائیں کیا ہے, تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ ایسا تو کچھ نہیں ہے جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے, جو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اب میں نے یہ بھی شروع کر دیا ہے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, جیسے آپ جیسی گڈ کولیگ ہیں وہ بتا دیتی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی جیسی کوئی چیز ہو رہی ہے تو ہم اسے چیک کر لیتے ہیں. لیکن ابھی تک فی الحال میرے سامنے ایسا کچھ آیا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ہے چیز تو آپ مجھے بتا دیں. یقیناً ناظرین, میڈم فائزہ کافی مصروف لیڈی ہیں. ان کے ایک چارج نہیں ہے, ان کے پاس دو چارج ہیں. پلس یہ انہوں نے دفتر کے ساتھ ساتھ مجسٹریٹ کا رول بھی ادا کر رہی ہیں. انہوں نے ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. بھاری بھرکم ذمہ داریوں کے بعد سٹاف سے کمیونیکیشن گیپ یقیناً رہ جاتا ہے, لیکن سٹاف کا بھی کام ہے کہ وہ میڈم تک چیزیں پہنچائیں. میڈم کیا لگتا ہے آپ کو کہ سٹاف کہیں نہ کہیں یوز کر جاتا ہے آفیسر کو, کچھ چیزیں چھپا کے ہڈن رکھ لیتا ہے کہ نہیں یار یہ میڈم کو نہیں بتاتے؟ کیا خیال ہے اس پہ, کیا کہیں گی؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا, مجھے بالکل ایسا نہیں لگتا. ٹیم کے اوپر میں خود بھی اسٹرکٹنیس بہت زیادہ رکھتی ہوں. ٹیم کا خود بھی پتہ ہے, وہ ایک منٹ بھی لیٹ ہو جائیں تو ٹیم آپ سے ڈرتی بھی ہے میڈم. وہ کہتے ہیں میڈم باہر بھی سخت ہیں, ہمارے ساتھ بھی سخت ہے. کوشش یہی کرتے ہیں کہ ڈسپلن رہے. ڈی جی صاحب کا ایک بڑا کلیئر ویژن ہے, ہیلپ دی پیپل, فیسیلیٹیٹ دی پیپل, لیکن انلیگیلٹیز نہیں ہونی چاہیے. تو کوشش یہی ہے ٹیم کو بھی ڈسپلن میں لانے کے لیے, اور بہتر کر رہے ہیں ہم, کوشش کر رہے ہیں. تو میں ٹیم کے لیے بھی معافی نہیں ہے. اگر کوئی ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے یا کچھ آتا ہے, کچھ آپ کو بھی چیزیں بتائیں, تو میں تو ثبوت آنے کی دیر ہے تو میں ڈی صاحب کے پاس پیش کروا دیتی ہوں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں ڈسپلن ان ہاؤس بھی مینٹین کرنے کے لیے, اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا بھی ہمارا ایم یہی ہے. ابھی اویئرنیس کیمپین ہم نے لوگوں کے لیے اب چلانا شروع کرنے لگے ہیں. ہمارا وہ تیار ہو رہا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات روک دی جائیں, نقشے پاس کروائیں, انلیگل کنسٹرکٹیڈ بلڈنگس نہ خریدیں. اس طرح سے کوشش کر رہے ہیں. اچھا میم, جو یہ کہا جاتا ہے ایک تاثر ہے یہ تاجروں کا کہ چند لوگ آپ کے جو ماتحت ہیں ان کی بلڈنگز کے اوپر کوئی کارروائی نہیں, ان کو عام معافی کا اعلان ہے, تو باقیوں کو جو ہے وہ میڈم دیکھتی ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ وہ آپ کے پاس آئیں, آپ کو بتا دیں, آپ ان کے اوپر بھی آپریشن کریں گی, کیا کریں گی؟ یہ بات تو غلط بات کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عام معافی کا لانا ہے یا جی میرے لوگ سبارڈینیٹس کی کچھ بلڈنگس چھوڑیں. ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے, کسی کی کوئی بلڈنگ نہیں ہے یہاں پہ, جو ہر کوئی برابری پر ہے. لیکن اگر ان کی یہ ریزرویشن ہے, یہ زمشن ہے, یا وہ یہ سمجھتے ہیں یا انہیں سمجھنے میں مس انڈرسٹینڈنگ, تو وہ آ سکتے ہیں, وہ آ کے ڈسکس کریں جی کون سی پراپرٹیز ہیں. تو ہم کوشش کریں گے ایز پر ایکٹ, جو ہمارے ایکٹ میں کارروائی دی ہوئی ہے وہ ہم کمپلیٹ کریں اس کے اوپر, اور انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں. شالم مارکیٹ مین روڈ کے اوپر ہائٹیڈ بلڈنگز ہیں, جن میں سے ایک ہے وہ E35 شاپ نمبر. اس کو کمشنر صاحب نے میرا خیال منع کیا ہوا تھا, اس کے باوجود وہاں رینوویشن ہو رہی ہے. تو آپ لوگوں کی طرف سے کوئی کارروائی ہوئی اس کے اوپر؟ جی بالکل ہوئی. ہم نے استغاثہ بھیجا ہے مجسٹریٹ کو اس کے خلاف, اور ہم نے آپریشن کی ریکویسٹ کی ہے. 36 اور بھی شالم کی کچھ 6-7 پراپرٹیز ہیں جس پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ہیلپ ہم نے مانگی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے آپریشن کریں, کیونکہ آج کل تھوڑے حالات ایسے ہیں گورنمنٹ کے اور کچھ احتجاجی چیزیں چل رہی ہیں, تو اس وجہ سے آپریشن ہو نہیں پا رہا. لیکن جیسے ہی ہمیں سپورٹ ملے گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ ہم ان کے ساتھ مل کے دوبارہ آپریشن کریں گے اس جگہ پر. اچھا میم, حامد سینٹر کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں. آج کل کافی سرخیوں میں ہے وہ حامد سینٹر. کہا جا رہا ہے کہ آپ کے انسپیکٹرز اس میں ملوث تھے, ڈگنگ اس کی کمپلیٹ ہو چکی, اب آپ کی طرف سے کافی زیادہ اس کے اوپر ایکشنز ہو رہے ہیں. ابھی بھی میرا خیال ہے آپ وہیں سے آئی ہیں, کیا ہوا ہے اس کا, اس کو کیا فل کروائیں گی کہ وہ تو نکل گئی بیسمنٹ, اب کیا ہوگا اس کا؟
میں نے آج وزٹ کی ہے، لیکن مجھے صرف 1 یا 2 شاپس کے نیچے ڈگنگ نظر آئی ہے، جس کو ہم نے سیل کر دیا ہے اور سیل رپورٹ ہمیں تھانے بھیج دی، اور تھانے والوں کو لے کر گئے تھے ساتھ تاکہ ہم اریسٹ کر سکیں کلپریٹ کو، لیکن وہ موقع پہ موجود نہیں تھے. تو ہم نے اس کے اوپر دو ایف آئی آر ان پہ آلریڈی لانچ ہو گئی ہے، اور ان کو کنونس بھی کر رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں کہ جی اگر آپ نہیں باز آئیں گے تو پورا کا پورا پلازا میں سیل کرنا پڑے گا، کیونکہ انسانی زندگی سے کھیل نہیں سکتے. لیکن ہم نے ایس او پیز جو ہمارے کہتے ہیں، ہم نے وہ مجسٹریٹ کو استغاثہ بھیجا اس کے اوپر، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو فل کروائیں ان سے، بیکاز دیکھیں جو انلیگل کنسٹرکشن ہوتی ہے نا، اس پہ ڈیمولیشن آرڈر ہوتے ہیں، لیکن جو ایک ڈگنگ بیسمنٹ کی ڈگنگ ہے نا، یہ ایک ڈینجرس چیز ہے. آپ نے اس کے الائنس سائٹ پہ دیکھا ہوگا، کافی پرانی بلڈنگس ہے ایڈجسٹنٹ ہے. میں آج بھی وہیں سے آئی ہوں، تو سیل کر کے دوبارہ ہم آئے ہیں. کل بھی سیل کیا تھا، 2 پرچے ہو چکی ہیں ان پہ. پولیس کے ہم نے میں نے 3 ٹائم پر وہاں پہ مانیٹرنگ کے لیے ٹیم بٹھائی ہے کہ جی یہاں پہ مزید ہم اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. پہلے بھی ہم سیل کر رہے تھے اور ہماری ساری کارروائی جو ہے وہ موجود ہے، جو کہ آپ کو پتہ بھی چل رہی ہوگی. اب ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بھی ہیلپ سیک کر رہے ہیں کہ اگر تو یہ ہم نے نہیں روکا تو یہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے. تو کمرشلائزیشن کے بارے میں میڈم کیا کہیں گی؟ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری 50 لاکھ فیس بنتی ہے تو اب ہم سے لیں، بٹ ہمیں کمرشل کر دیں ہماری پراپرٹی کو. تو اس کے اوپر آپ لوگوں کے بائی لاز میں چینجنگز کی ضرورت ہے، تو کس طرح سے ریفارمز لے کے آ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں کمرشلائزیشن کی حد تک تو ایم سی آر پی اور جو اربن پلاننگ کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں وہی آپ کو زیادہ گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو بیسکس تھیں چیزیں جو تاجر کے پرپوزل سے یا ان کی ریزرویشنس کی، ہائٹ کی، بیسمنٹ کی، وہ ہم نے کمیونیکیٹ کر دی ہیں ان ریٹرن. اب نیکسٹ از دیئر وے کہ اس کو ڈسکس کر لیں کہ ایس او پیز اور زوننگ وغیرہ وہ چیک کر کے تو اس کے اوپر ہوم ورک کریں. میری تو اپنی طرف سے پوری کوشش ہے کہ ہم تھوڑا سا اس طرح کمرشلائزیشن کے جو مین جگہیں ہیں ان کو تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ ان میں ہم کیا چینجنگ کر سکتے ہیں. پر لیکن باقی ریزیڈینشیل کے لیے تو سیم ہی ہے، وہ رولس نہیں بدل سکتے. جو ریزیڈینشیل ایریاز ہیں ان کے لیے سیم ہی رہیں گے. اچھا میم، آپ سمجھتی ہیں کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ لاہور کے 9 زون ہیں، 9 زونز میں بھی ڈیفینیٹ کام ہوتا ہے، وہاں پہ نقشے جمع ہوتے ہیں، ایم سی ایل سے وہ نقشے پروو ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کافی زیادہ آسانیاں ہیں، ہر چیز پہ قدغن نہیں لگتی وہاں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اگر آپ کا محکمہ بھی لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے ان تحفظات کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو یقیناً کچھ آسانیاں پیدا ہونی چاہیے، نہ کہ اتنی دشواریاں، اتنا پیچیدہ ایک معاملے کو آپ کر دیں کہ وہ عام بندے کی سمجھ سے ہی باہر ہو. ہر جگہ ہی ہیں پیچیدگیاں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہم ریفارمز لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے پرپوزل دے دی ہیں، لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی دیے ہیں، یہ سمجھ کے کہ ان کو تھوڑا سا، کیونکہ ایل ڈی اے میں دیکھیں امینڈمنٹس آئی ہیں، ایم سی ایل نے امینڈمنٹس کی ہیں وقت کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہوئے. تو ہمارا بھی وہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ تھوڑے ریفارمیشن کی ضرورت ہے تاکہ پبلک کو بھی تھوڑی فیسلٹی ہو جائے. لیکن دی سیم ٹائم ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ چیزوں کو اس حد تک نہ کریں کہ جس حد سے وہ بالکل باہر ہو جائیں. تو یہ دیکھو دونوں طرف کی رسپانسبلٹی ہے. آپ لوگ ہماری اکاؤنٹیبلٹی تو کرتے ہو کہ فلانے کا یہ کیوں نہیں بند کرایا، فلانے کو یہ کام کیوں روکا، فلانے کا یہ کیوں گرایا، فلانے کو کیوں نہیں گرایا. یہ اکاؤنٹیبلٹی آپ کا رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے ہم سے پوچھنا، اور ہم جواب دے رہے ہیں اس پہ. لیکن یہ سیم رسپانسبلٹی ان سب کی بھی ہے جو وہاں کے رہائشی ہیں، جو وہاں پہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، کہ آپ کو بھی تھوڑی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی چیزوں کی، تاکہ آپ کا جو رہائشی جگہ ہے، جو زون ہے، وہ تھوڑے بیٹر طریقے سے کام چل سکے، بجائے اس کے کہ ہم آپ کو روکنے میں لگ جائیں اور آپ کے ساتھ کارروائیاں کرتے رہیں اور آپ باز نہ آئیں. اور یہ اچھی بات بھی نہیں ہے میم کہ آپ لوگوں کی طرف سے کارروائیاں ہوتے جائیں. ہو سکتا ہے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہو، لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ شاید وال سٹی اتھارٹی جو ہے نا وہ بہت سخت محکمہ ہے، اس کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یقیناً آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، نقشے کی طرف لا رہے ہیں، یقیناً آپ اپنی ثقافت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ اندرون شہر کے باسیوں کا بھی کام ہے کہ وہ اس میں آپ لوگوں کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں. یقیناً یہ ہونا چاہیے. اس کے اوپر آپ کے لوگوں کی ڈیفینیٹ موبلائزیشن کی ٹیم ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کے ان کو ایک یہ جوائنٹ انوینچر رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو موٹیویشن دیں کہ ہمارے ساتھ مل کے آپ لوگ بھی اس ثقافت کا خیال رکھیں؟
ایسا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں نے ابھی آپ کو ریسنٹلی بتایا کہ ہم نے اویئرنیس کیمپین کے حوالے سے پروپوزل بنائے ہیں اور ہم نے شیئر کیے ہیں اربن پلاننگ سے بھی, اور ہماری کوشش ہے کہ ایس ایم ٹی کو بھی ہم انوالو کر کے تو ہم بینرس لگوا رہے ہیں, لوگوں کو انفارمیشن دے رہے ہیں. جو صدور ہیں ان کے ساتھ سوشل موبلائزیشن اپنی میٹنگ کرے گی, انہیں گائیڈ کرے گی. اس حوالے سے کوشش ہم نے کرتے رہنا ہے تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ جی بس اب ہم جو مرضی کر سکتے ہیں. ان کو یہی سمجھیں کہ آپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے. دیکھیں اندرون شہر خوبصورت کیوں ہیں کہ وہاں کے رہائشی خوبصورت ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی جو خوش دلی ہے, ان کا مزاج ہے, ویلکمنگ تھنگز ہیں, وہ بہت ایڈمائریبل ہیں. تو اگر وہی وہ چیزیں ختم کر دیں گے تو کون اندرون شہر آئے گا؟ اسی طرح کمرشل ہب جو ہیں اگر وہ ڈسپلن نہیں مینٹین کریں گے تو کوئی بھی وہاں نہیں آئے گا. ہر ایک کو پھر ڈر لگے گا اس چیز کو. اگر آپ نے رہائشی ختم کرتے جانا ہے اور کمرشل کو ڈالتے جانا ہے تو اندرون شہر بچے گا ہی نہیں. تو اس لیے میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتی ہوں سب سے, کمرشل زون والوں سے, کمرشلائزیشن والوں سے, یا جو لینڈ آنرز ہیں ان سے, کہ آپ لوگ ایز پر پالیسی, ایز پر لا, کمرشلائزیشن الاؤڈ ہے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, اس ایکسٹینٹ کو فالو کریں. جب ریفارمز آئیں گے دین یو ہیو اے رائٹ کہ آپ دوبارہ اس چیز کو اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز آلریڈی ہو جائے گی تو وہ ایلیگل ہی رہے گی نا. پھر آپ اس چیز کو کیسے کنڈون کریں گے؟ ایک چیز آپ ایلیگل کریں گے تو وہ آپ کو کہیں بھی نہیں لے کے جائے گی. پھر وہی آپ کا نقصان ہوتا ہے, ڈیمولیشن ہوتا ہے. پھر ہم برے بنتے ہیں کہ جی یہ سخت ہے تو یہ اپنی پک اینڈ چوز. بھائی ہم کیوں کر رہیں گے کسی کو؟ ہم نے سب کو لیے رکھا ہوا ہے. اس جسٹ کہ جب ہمیں اسسٹنس ملتی ہے, جب ہمیں پولیس ملتی ہے, ہم اپنی کارروائی کرتے ہیں. لیکن میم باقی سبھی محکموں سے زیادہ اسٹکنس شو اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن کروائی جائے آپ اپنے بائی لاز کے مطابق, بٹ اندرون کے لوگ بائی لاز کے اوپر عمل نہیں کر پا رہے ہوتے. لیکن وہ کہتے ہیں ان کے وہ تھوڑے معصوم لوگ ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے بہت سارے سوالات ہیں, یہاں پہ آ کے ان کو ڈھیر ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگائی جاتی ہے. ان میں سے سکم نکل آتے ہیں کہ آپ کی املگامیشن ہے, آپ دو پراپرٹیوں کو جوائنٹ کر کے بنا ہی نہیں سکتے. اگلا اونر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار میری پراپرٹی ہے, یہ میرے بھائی کی تھی, یہ میری ہے, اب اس نے مجھے دے دی تو میں کیوں نہیں بنا سکتا. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو کلیئرٹی کے ساتھ آپ لوگوں کو ان کو وضع کرنا ہے. تو یہ آپ لوگ کیسے کریں گے؟ ان چیزوں کی وجہ سے بھی شاید ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ وال سٹی اتھارٹی جو ہے وہ اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ ہمارے حق میں نہیں ہے. میں نے ابھی بتایا ریفارمز تو چل رہے ہیں, لیکن املگامیشن کا جو ہے ایک ایشو وہ چل رہا ہے, وہ ڈسکسیبل ہے, اور وہ بھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے ریسنٹلی کہ ہم نے اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا چاہیے. ایک تو یہ چیز ہے, دیکھیں اگر ہم املگامیشن الاؤ کرتے ہیں نا تو پھر سارے لوگ مل کے املگامیٹ کر کے تو پراپرٹیز ختم کرتے جائیں گے, نیچے سے جوائن کر کے کمرشلائزیشن کو نئے سرے سے شروع کر دیں گے. ایل ڈی اے میں بھی املگامیشن کا معاملہ ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے وال سٹی میں ہے؟ ایل ڈی اے کا مجھے اندازہ نہیں ہے, لیکن میں وال سٹی کی اس لیے بات کروں گی کہ اس کی حیت دوسرے اداروں کے جو جوسٹکشنل زون ہے اس سے ڈفرینٹ ہے. یہ ہیریٹیج سائٹس والی بلڈنگز ہیں, یہاں پہ ہیریٹیج ہے. یہ اندرون شہر ہے, پہلا شہر ہے جو آباد ہوا تھا لاہور میں, تو اس کی جو پرسنالٹی ہے, کریکٹرسٹکس, وہ ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو گلبرگ, مال ٹاؤن, ڈفرینٹ. وہاں پہ املگامیشن شاید اتنا اثر نہ رکھے یا اتنا ایشو نہ کرے, لیکن یہاں بہت میٹر کرتی ہے. کمرشل زون ہے, اس کے لیے ڈسکس ہو رہی ہے کہ اس کو کمرشلائزیشن کے اندر شاید ریفارمز میں ہم نے ڈسکس کیے کہ املگامیشن کو الاؤ کیا جائے, کس حد تک کیا جائے وہ بھی ڈیفائن کر رہے ہیں. تو کوشش کر رہے ہیں کہ مطلب ریزیڈینشیل میں آپ نہیں کر سکتے املگامیشن, کمرشل میں آپ کر سکتے ہیں, ریزیڈینشیل میں کریں گے تو آپ کو اس کی ایک بھاری بھرکم فیس دینی پڑے گی. ریزیڈینشیل میں بھی کسی حد تک الاؤڈ ہے, کسی حد تک الاؤڈ نہیں ہے. کمرشلائزیشن میں تو 10 مرلے سے اوپر کا الاؤڈ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. اس میں بھی ہم بہترین ریفارمز لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کتنا اور فیسیلیٹیٹ کمرشل ایریاز کو کر سکتے ہیں. اچھا میڈم, ہمارے پروگرام کی وساطت سے آپ ذرا عوام کو یہ بتا دیجئے کہ بیسمنٹ آپ لوگوں کے بائی لاز کے مطابق کس حد تک آپ نکال سکتے ہیں؟ اگر 10 مرلے کا پلاٹ ہے تو یقیناً 25% آپ نکال سکتے ہیں, 75% نہیں نکال سکتے جو میرے علم کے مطابق ہے. میری اس پہ رہنمائی فرما دیجیے گا. اور دوسرا یہ کہ کیا اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ اگر 10 مرلے ہے تو اس پہ 25% ہی نکل رہی ہے بیسمنٹ؟
یہ اربن پلاننگ آپ کو اس کے بارے میں زیادہ گائیڈ کر سکتا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ 10 مرلے سے اوپر بیسمنٹ الاؤڈ ہے. اب کسی حد تک امپلیمنٹ کر لیتے ہیں لوگ، کسی حد تک، لیکن کسی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ملگامیشن ہو گئی ہے اور بیسمنٹ ہے، وہاں پہ پھر وہ نہیں کرتے. بیسیکلی ایشو ہی ملگامیشن کا آ رہا ہے ہر جگہ پہ. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب نیچے سے جوائنٹ ہو جائے تو وہ ایک بیسمنٹ ہی کاؤنٹ ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو بیٹر کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے یا اس میں بہتری لانے کے لیے ریفارمز ہم جو ہے وہ بھیجے ہیں ہم نے. ہوپ فلی وہ جلد سے جلد کلیئر ہو جائیں تاکہ لوگوں کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کر پائیں اور ہم بھی اور بہتر طریقے سے، ایکٹیو طریقے سے کام. اچھا میم، جن لوگوں کو آپ لوگوں نے بیسمنٹ الاؤ کیا ہے، ان لوگوں کی بیسمنٹ زیادہ ہو گئی، مطلب اگر انہیں آپ نے 25% کی اجازت دی تو انہوں نے فل بیسمنٹ جو ہے نا اس کی ڈگنگ کی، تو اس کے خلاف آپ لوگوں نے کیا کارروائی کی؟ اس کے خلاف ہم لوگوں نے وائلیشنس کو رپورٹ کر دی ہے اور ہم ایک فائن پالیسی بنا رہے ہیں جس پہ ہم ان کو فائنز وغیرہ کا ہم نے سوچا ہے کہ ان کو کیا جائے، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک ہوتا ہے جیسے ایل ڈی اور باقی جگہوں پہ ایک مائنر اور میجر پینلٹیز امپوز کی جاتی ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے بتایا نا ہمارا جو ریفارمیشن ہے نا وہ اسی سارے چیزوں کو لے کر ہے، املگامیشن کو، بیسمنٹ کو، ہائٹس کو، کورڈ ایریا کو، جس طرح آپ نے بتایا 25% ہے تو زیادہ کر لیں. تو اس کو لے کے ہم ریفارمز لا رہے ہیں. اس میں پینلٹیز بھی ہیں، اس میں کس حد تک الاؤ کرنا ہے، کس حد تک نہیں، وہ ہم نے ڈیٹیل بھیجا ہے لکھ کر. تو وہ جیسے ہی وہ کچھ ایک شکل اختیار کرتے ہیں تو ہوپ فلی پھر ہم فیسیلیٹیٹ اچھے سے کر سکیں گے. اچھا میم، آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ پلنٹیز ڈالتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ چلیں جی میں نے بات کر دی ڈی جی صاحب سے جا کے، آپ نے کہا بڑی اچھی خوشائند بات ہے، پلنٹیز پہ آ جاتے ہیں، تو جو تاجر کمیونٹی ہے وہ ایک بیسمنٹ کی پلنٹی دے دیتے ہیں، اس کے بعد دوسری بیسمنٹ بھی انہوں نے نکالی ہے، پھر اس کی بھی پلنٹی ہوگی یا اس کو آپ فل فلیج بند کروائیں گے؟ ناٹ ایٹ آل. میں نے آپ کو بتایا ابھی ریفارمز جو ہیں وہ جب ایک شکل اختیار کر لیں گے تو اب ایک ہیئرنگ بھی رکھیں گے، پبلک ہیئرنگ بھی رکھیں گے جس میں ہم تاجر کمیونٹی کو انوائٹ کریں گے کہ جی یہ ہم نے ریفارمیشن لے کر آئے ہیں، آپ کا اوپینین کیا ہے. ایک اوپینین ان سے لیں گے اس بارے میں تاکہ کل کو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ جی آپ نے ہمیں تو بتایا نہیں، ہماری تو ریزرویشنز دور نہیں ہوئی. تو ہم چاہتے ہیں ایک اوپینین ان کا بھی آئے اس ریفارمیشن کے حوالے سے، تو اس کے اوپر ان سے ڈسکس کریں گے. اچھا میم، ذاتی طور پہ نا میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں، آپ میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں. ایماندار خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ دبنگ لیڈی ہیں، یہ مجھے بات بہت پسند ہے. میڈم کیا کہیے گا، ایمانداری سے بتائیے گا، جتنی آپ ایماندار ہیں، آپ اچھی ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ اندرون شہر کا کہیں نہ کہیں بھلا ہو جائے، تاجر کمیونٹی کا بھلا ہو جائے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سٹاف آپ کے ساتھ سنسیئر ہے، وہ آپ کو یقیناً ڈاچ نہیں کر رہا؟ دیکھیں، ایک انسان کی نیتوں کا کیا پتہ ہو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں دوسرے انسان کے دل میں کیا چل رہا ہے. میرا صرف کام ہے مجھے اپنے کام کو اچھے سے کرنا ہے، اپنے ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کرنا ہے، جس قدر ہو سکے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے بہتری لانے کی کوشش کرنی ہے. باقی سیکنڈری چیزیں ہیں، جیسے آپ نے کہا مجھے پسند کرتے ہیں، مجھے نہیں پتہ واقعی میں کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اسی طرح کہہ نہیں سکتے ہم کسی کے بارے میں کچھ بھی، کیونکہ ہم کسی کی گارنٹی نہیں لے سکتے. اس دور میں ہم کسی بھی انسان کی گارنٹی نہیں لے سکتے ہیں. لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ جس حد تک میں محنت کر رہی ہوں، جس حد تک مجھے لگتا ہے میں کوشش کرتی ہوں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگریسو موڈ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے نہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا سٹاف آپ کو چیٹ نہیں کر رہا؟ میں نے آپ کو پھر بھی پہلے بھی کہا کہ ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے. اب میں آپ کو کہہ دوں کہ جی نہیں کر رہا تو کل کو کوئی ایسی بات ہو جائے آپ کہیں گے جی آپ نے تو کہا تھا. تو میں اس لیے کہتی ہوں کہیں نہ کہیں کچھ ہے کہ چیٹنگ کرتے بھی ہوں گے آپ تک. میرے سامنے تو نہیں آئی کوئی ایسی چیز، اگر آئے گی تو میں اس پہ بھرپور ایکشن لوں گی جو مجھے صحیح لگتا ہے اس بارے میں لینا. لیکن ابھی تک میرے سامنے ایسا کچھ نہیں آیا. جب آئے گا تو آپ دیکھ سکتی ہیں، آپ کو جیسے میرا پتہ ہے تو جو اس حساب سے کارروائی ہوگی ہم لازمی کریں گے اس کے اوپر بھی. بہت شکریہ میڈم فائزہ آپ کا. محترمہ فائزہ کے بارے میں جتنی تعریف کروں اتنی ہی کم ہے. میں نے بارہا ایک لفظ دہرایا ہے، ابھی دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں. نہایت ایماندار خاتون ہے، دبنگ ہیں، سید زادی ہیں. اس حوالے سے بھی میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، میرے لیے واجب الاحترام ہیں. یہ یقیناً کوشش کر رہی ہیں، اپنے سٹاف کو سدھارنے کی کوشش کر رہی ہیں، وال سٹی اتھارٹی میں ریفارمز لانے کی کوشش کر رہی ہیں. کوشش کر رہی ہیں کہ 70 فٹ ہائٹ تک بلڈنگ کو اجازت مل جائے کہ وہ 70 فٹ تک جا سکیں، اور ایک تہہ خانے کی اجازت بھی
بھی یہ مانگ رہی ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہیں وہ ان کی اس کاوش کو سراہیں اور اس کے اوپر جلد از جلد اپروول دے دیں تاکہ میڈم کی کاوشیں رنگ لے آئیں. اور ان کا جو سخت رویہ ہے وہ اوپر سے ہے. یقیناً تاجر برادری کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ محترمہ سے آ کے ملیں, انہیں پتہ چلے کہ یہ آپ لوگوں کو یہاں پہ فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھی ہیں. اور جہاں تک تاجر برادری کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے, تو میں نہیں سمجھتی کہ امتیازی سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اگر انہیں بتایا جائے کہ یہ جگہ بھی سرکاری ہے تو یقیناً یہ وہاں بھی آپریشن کنڈکٹ کروائیں گی اور اپنے اسی سٹاف کے ساتھ مل کے کروائیں گی. شاید جو سٹاف اس میں ملوث پایا جائے گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے کشور لودھی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.